Dear students, good morning to you all. As you know, we are reading the second lesson of the Flamingo Lost Spring, which is written by Anis Jang. It is about two communities who are living. One community is rag pickers and another is bangle makers, and both these communities are in desolate condition. They are they are not economically good. They are striving hard in their life. तो कल हमने पढ़ा कि एक लड़का है जो रैग पिकर्स कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है और जिससे मुलाकात हुई राइटर की, और राइटर ने उसके बारे में, उसके दोस्तों के बारे में जानने के बाद देखा कि वो कूड़ा कबाड़ जमा करते हैं, उसमें चीज़ें ढूंढते हैं और फिर उसी कूड़े में से चीज़ें ढूंढ के उन्हें बेचते हैं और अपनी रोज़ी रोटी हासिल करते हैं। लेकिन उनके पाँव में न जूते हैं, न चप्पल हैं और फटे पुराने कपड़े हैं। तो आज हम देखेंगे कि आप पेज नंबर 14 खोलिए ऑफ द फ्लामिंगो। तो यहाँ पर आई रिमेंबर यानी कि दिस पैराग्राफ, इससे हम शुरू करेंगे कि यहाँ पर राइटर कहता है कि मैं इस पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो डेसोलेशन है। डेसोलेशन मीन्स एम्प्टी एंड ब्लीक, यानी खाली और जो अंधेरा होता है, बिल्कुल जहाँ पर रोशनी ज़्यादा नहीं होती है। द स्टेट ऑफ रुइन एंड डिस्ट्रक्शन, और जो ख़राब हालत में होता है, तबाहकुन हाल में होता है, जिसकी रिपेयर नहीं होती है। तो पैंटिंग का मतलब है ब्रीथ विद शॉर्ट क्विक ब्रेथ्स टिपिकली एज ए रिज़ल्ट ऑफ फिज़िकल एक्सर्शन, यानी जब हम ज़्यादा दौड़ लगाएंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो हमारी सांस फूलने लगती है। तो यहाँ पर राइटर जो कहता है कि वो उसने उडुपी में एक कहानी सुनी एक आदमी के बारे में, जो जब एक छोटा बच्चा था तो वो स्कूल जब जाता था तो रास्ते में वहाँ पर एक मंदिर था जहाँ उसका बाप पादरी था। तो वो उस मंदिर में के पास से गुज़रते हुए हमेशा दुआ मांगा करता था कि भगवान मुझे एक जूता अता फरमा। और 30 साल बाद जब मैं वहाँ से, यानी मुझे वहाँ जाना हुआ, इत्तेफाक हुआ, तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर मंदिर है लेकिन वो ख़राब हालत में है। उसी के पिछले हिस्से में, पिछवाड़े में, वहाँ पर एक नया पादरी रहता है। तो मैंने देखा कि वहाँ उसी सहन में वहाँ पर सफ़ेद कुर्सियाँ लगी हैं प्लास्टिक की, और एक छोटा बच्चा हाँफता हुआ आता है। उसके पाँव में जूते हैं और उसके पाँव में सॉक्स भी हैं, मोज़े भी हैं। तो अपना स्कूल बैग वहाँ फोल्डिंग बेड पर छोड़ता है। और जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मुझे याद आया वो लड़का जो मंदिर के पास से गुज़रते हुए हमेशा भगवान से दुआ मांगा करता था कि मुझे एक जोड़ा जूता दिला दीजिए। तो जब उसकी दुआ भगवान ने सुन ली तो उसने कहा कि अब ये जूते मुझसे कभी जुदा ना हो। तो लेकिन यहाँ इस कूड़े कबाड़ जमा करने वाली इस बस्ती में जो हैं, यहाँ पर अक्सर बच्चे जो हैं वो जूतों के बगैर हैं। तो उसके बाद उस सेकंड पैरा में, यानी इस माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, जो ये पैरा है, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो हैं एक्वेंटेंस, ए पर्सन वन नोज स्लाइटली, यानी कोई शख्स जिसे हम सरसरी तौर पर जानते हों। फेमिलियरिटी विद और नॉलेज ऑफ समवन और समथिंग, यानी किसी चीज़, किसी शख्स के बारे में हमें जानकारी हो या उससे मानूसियत हो या किसी चीज़ के बारे में।
اور ایک اور ورڈ ہے یہاں پر اسکیٹرس. تو اسکیٹرس کا مطلب ہے ان لافلی آکیفائی این ان انہیبیٹیڈ بلڈنگ اور ایریا آف لینڈ، یعنی غیر قانونی طور پر کسی جگہ پر قبضہ کر کے وہاں پر رہائش اختیار کرنا جو رہنے کے لائق نہ ہو. اور یہیں پر ہے دوسری چیز، یعنی ڈیوائڈ وائلڈرنیس، اے وائلڈ ان انہیبیٹیڈ اینڈ انہاسپٹیبل ریجن، اے بیرن ایریا، یعنی جو بیرن ایریا ہو، بنجر علاقہ، جنگلی علاقہ جہاں پر عام انسان رہائش نہیں کرتے ہیں، وہی علاقہ. ڈیوائڈ آف یعنی مکمل طور پر، کمپلیٹلی لیکنگ ان سم تھنگ، یعنی جہاں پر عام سہولیات میسر نہ ہوں. تارپولین ہیوی ڈیوٹی واٹر پروف کلاتھ، یہ جو بارش سے بچنے کے لیے ہمارے پاس جو ہوتا ہے ترپال کا وہ ہوتا ہے، تو ہیوی ڈیوٹی کلاتھ اسی کو کہتے ہیں کہ جسے ہم استعمال کر کے ٹینٹس بناتے ہیں، دوسری چیزیں بناتے ہیں، اور اس سے بارش سے بچا جاتا ہے. تو یہ ہے اس کا، یعنی کہ اس کے بعد ایک اور ورڈ یہاں پر ہے ٹیٹرڈ، اولڈ اینڈ ٹورن ان بیڈ کنڈیشن. ٹیٹرڈ کہتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے جو بوسیدہ ہو چکے ہوں، تو ان میں. تو یہاں پر اس پیرا میں رائٹر ہمیں کہتا ہے کہ میں وہاں ریگ پکرز، یعنی کہ میری ان سے جو شناسائی ہوئی تھی، تو جب میں ان کے گھر گیا، گھر کیا یعنی کہ دلی کی سرحد پر یہ رہتے تھے سیما پوری میں، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ یہ جگہ تو بالکل نہ یہاں پر پینے کا پانی میسر ہے، نہ یہاں پر انسانی فضلہ اسے ڈسپوز آف کرنے کا کوئی انتظام ہے، نہ یہاں پر ڈرینیج سسٹم ہے. تو یہ بہت ہی گندی جگہ ہے، اور یہاں پر 10,000 یہ ریگ پکرس ہیں جو 1971 کی جنگ کے بعد وہاں سے بنگلہ دیش سے آ کے یہاں دلی کی سرحد پر آباد ہوئے. اور جب میں نے ان سے کہا کہ تم وہاں اپنی زمینوں کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے، تو بوسیدہ ساڑیوں میں کچھ عورتوں نے کہا کہ جو زمین آپ کو کھانا میسر نہ دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کا معدہ بھوکا پیاسا نہ رہے، اور شام کو روٹی ملے اور پھر سکون سے سو جاؤ، تو وہی کافی ہے. تو یہ لوگ جہاں پر ان کو روٹی میسر ہوتی ہے، تو یہ وہاں پر جا کے تو ٹرانزٹ کیمپس، یعنی ٹرانزٹ عارضی تو رہائش پذیر ہوتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہ عارضی تو رہائش پذیر ہیں، اور یہ بہت ہی مطمئن ہے کہ ان کے سر پر ایک چھت ہے، اگر پانی بھی ٹپکتا ہو، برستا ہو، تو اس کی ان کو فکر نہیں ہے. لیکن یہ بہت ہی مطمئن ہے کہ ان کو رہنے کے لیے ایک جگہ ہے، اور کھانے کے لیے ان کو روٹی ملتی ہے، اور ان کو حکومت نے، ان کے پاس کوئی پہچان پتر نہیں ہے، لیکن حکومت نے ان کو راشن کارڈ دیا ہے جس پر اس کو راشن ملتا ہے. اور ان کی نگاہوں میں راشن انسان کے لیے اپنی پہچان سے سب سے زیادہ ضروری ہے. تو اس کے بعد صاحب اس پیراگراف میں، یعنی کہ آئی سم ٹائمز فائنڈ اے روپی، تو یہاں پر کچھ یعنی کہ ریپڈ ہے، یہاں پر ایک لفظ ریپڈ ان ونڈر، ونڈرفل. ریپڈ ان ونڈر مینس ونڈرفل، اینڈ ہم میک اے لو کنٹینیوس ساؤنڈ لائک دیٹ آف اے بی، یعنی کہ مکھی کی طرح ایک بناہٹ سی. تو یہاں پر صاحب کہتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے اس کوڑے کباڑ میں سے 1 روپیہ یا کبھی کبھی 10 روپے کا نوٹ ملتا ہے، تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. اور جب ایسی چیزیں ملتی ہیں تو ہم اسکراوجنگ کا مطلب ہے کہ ہم سرچ کرتے ہیں، ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید کوئی اور چیز ملے. اور یہ ایک، حالانکہ کوڑا کباڑ جمع کرنا ان بچوں کے لیے ایک بہت ہی خوشی والی بات ہے، لیکن بڑوں کے لیے
یہ روزی روٹی کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور پیراگراف ہے، ون ونٹر مارننگ۔ تو اس میں ہمس یعنی ہمس جو ہے ہم جو وہ بنبناہٹ ہے، تو ایک ورڈ اور ہے یہاں پر ڈسکارڈیڈ۔ ڈسکارڈیڈ مینس تھرون اوے، نو لانگر وانٹیڈ، اینڈ انٹینٹلی مینس ود انٹرسٹ، ود انٹرسٹ۔ تو یہاں پر جو ہے، یہاں پر رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک صبح، سرما کی ایک صبح کو مجھے صاحب ملا، وہ ایک فینسڈ یعنی کہ ایک جنگلے ایک باڑ کے باہر کھڑا تھا، ایک پرائیویٹ کلب کے، جہاں اندر کچھ لوگ ٹینس کھیل رہے تھے۔ تو اس نے دھیمی آواز میں مجھ سے کہا کہ مجھے یہ کھیل پسند ہے۔ تو اس کے بعد میں نے صاحب کو دیکھا کہ اس نے بھی ٹینس کے جوتے پہنے تھے، اور وہ جوتے کسی امیر بچے نے پھینک دیے تھے کیونکہ ان میں ایک سوراخ تھا، لیکن اس کے لیے صاحب کے لیے تو یہ نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ جوتا اس کے پاؤں میں تھا، اس کے پاؤں میں کبھی بھی جوتا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس نے اعتراف کیا کہ میں کبھی کبھی جب یہ خالی ہوتا ہے کلب تو میں اندر جاتا ہوں، اور جو گیٹ کیپر ہے وہ مجھے جھولا جھولنے کے لیے کی اجازت دیتا ہے۔ تو وہ بڑی دلچسپی سے اس کھیل کو دیکھ رہا تھا، انٹینٹلی ود انٹرسٹ یعنی کہ بہت ہی دلچسپی سے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک صبح میں نے دیکھا کہ صاحب ایک دودھ والے کی دکان کی طرف جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سٹیل کا کنستر ہے، اور میں نے اسے پوچھا، اس نے کہا کہ میں اب ایک چائے کی دکان پر کام کرتا ہوں، وہ لوگ مجھے 800 روپے دیتے ہیں، اور میرے تمام یعنی جو میں کھانا پینا چائے وغیرہ وہ مجھے دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیا یہ کام پسند کرتا ہے صاحب؟ میں نے اس سے پوچھا، تو اس کے چہرے پر میں نے ایک لاپرواہی جھلک دیکھی، لاپرواہی کی، اور سٹیل کنستر وہ بھاری تھا اس کے پلاسٹک بیگ سے جو اس کے کاندھے پر تھا، بیگ تو اس کا اپنا تھا، لیکن سٹیل کنستر جو تھا وہ دکان کے مالک کا تھا۔ تو ان تمام پیراز میں اب تک جو ہے وہ یہاں پر یہ ڈیٹیل ہے کہ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی رائٹر نے، وہاں سیما پوری گئے، اور اس لڑکے کے بارے میں، اس پادری کے بیٹے کے بارے میں جس نے دعا مانگی کہ مجھے جوتا دے دے، اور صاحب کا اعتراف کہ کبھی کبھی میں روپے یا 10 روپے اس کوڑے میں سے حاصل کرتا ہوں، اور اس کا یہ اظہار کہ میں ٹینس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور پھر صاحب کے بارے میں یہ جانکاری کہ وہ ایک ٹی سٹال پر یعنی کہ چائے کی دکان پر کام کرتا ہے 800 روپے کے عوض، اور اس کا دن میں جو بھی کھانا پینا ہے وہ اس کو فراہم کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک، سو تھینک یو۔